अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमरे के एक कोने में दो नन्ही मासूम कलियां घुटनों में सर दिए बैठी थीं और पूरा कमरा दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर ही एक औरत शदीद गुस्से की हालत में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकल के दिखाओ ज़रा, इससे भी ज़्यादा मारूंगी। अपनी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई। मेरी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की ज़ुबानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने दूसरी बच्ची, जो कि उससे तकरीबन 2 साल छोटी थी, उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया और उसे चुप करवाने लग गई। 4 सदा के उस छोटे से घर में रहने वाली 7 साला इकरा और 9 साला रिमशा की सगी माँ फरजाना को इस दुनिया से गए हुए 8 माह हो चुके थे और माँ की वफ़ात के बाद उन दोनों ने कोई एक दिन भी आराम व सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रिमशा का वालिद ज़फ़र एक मज़दूर था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता। बीवी के मरने के बाद वो काम पे चला जाता और बेटियां सारा दिन अपनी माँ को याद करती घर में अकेले रहती। उनके घर के साथ घर में ज़फ़र की चाची रहती थी। दोनों बच्चों की हालत को देखते हुए उसने ज़फ़र को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिसे उसने फ़ौरन मान भी लिया। रशीदा चाची ने ही उसके लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके वालिदैन हयात नहीं थे। अपने एक भाई और भाभी के साथ रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सादगी से निकाह हुआ। इकरा और रिमशा बहुत खुश थीं कि उनकी नई अम्मी आ गई है। अब वो सारा दिन घर में अकेली नहीं रहेंगी। अब उन्हें खाना भी वक्त पे मिलेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये उन दोनों मासूम बच्चों की ये खुशी सिर्फ चंद दिन ही रही। कुछ दिन बाद ही उसने दोनों बच्चियों को छोटी छोटी सी बातों पे मारना शुरू कर दिया। सारा दिन दोनों बच्चियां उसके डर से घर से बाहर रहतीं। आज भी दोनों घर से बाहर थीं जब 7 साला इकरा ने रिमशा से कहा, आपी, हमारी अपनी अम्मी वापस कब आएगी? मुझे ये नई अम्मी अच्छी नहीं लगती है। जब वो बालों से पकड़ कर मारती है तो बहुत दर्द होता है। जिस पर 9 साला रिमशा ने कहा, इकरा, हमारी अम्मी अल्लाह जी के पास चली गई हैं। हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। वो दोनों मासूम बच्चा इसी तरह कभी अल्लाह से दुआएं मांगती तो कभी अपनी नई अम्मी की शिकायत करती कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें, नई अम्मी बहुत ज़्यादा मारती है। इस तरह दिन गुजरते गए, लेकिन नसरीन के दिल में उन 2 बच्चियों के लिए नरम गोशा पैदा ना हुई। इतवार का दिन था। इकरा और रिमशा सुबह जल्दी उठ गई थीं, जबकि नसरीन तो वैसे भी देर से ही उठती। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो फिर मार पड़ेगी। बाप सुबह सवेरे ही काम पे जा चुका था। नाश्ता ज़फ़र बाहर ही करता था, इसलिए रिमशा और इकरा खुद ही किचन में नाश्ता बनाने आ गई। दोनों बच्चियां नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में इकरा के हाथ से जग गिर के टूट गया, जो नसरीन 2 दिन पहले लेकर आई थी। कांच टूटने की आवाज़ जब नसरीन के कानों में पड़ी तो वो भी किचन में पहुंच गई, जहां वो दोनों बहनें डरी सहमी सी खड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरा नया जग तोड़ दिया। ये तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेके आई थी। कहते साथ ही नसरीन ने इकरा के चेहरे पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़े, अम्मी गलती से टूट गया, छोड़ दे, इकरा को मत मारे, छोटी है वो अभी। किचन बड़ी बहन की आवाज़ों से गूंज उठा। उस वक़्त नसरीन ये सोच के इकरा को मार रही थी कि कौन सा कोई देख रहा है, मगर वो भूल गई थी कि एक ज़ात ऐसे भी मौजूद है जो हर वक़्त हमें देखती है, जिसकी लाठी बेआवाज़ है, उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। नसरीन भी बचने वाली नहीं थी। आज मैं अब्बू को बताऊंगी कि आप हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती हैं। हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी, बताऊंगी मैं आज अम्मी अब्बू को। ये रिमशा थी जो रोते हुए बोल रही थी कि शायद ये जालिम औरत बस कर जाए, लेकिन इस बात से उसे मज़ीद गुस्सा आ गया। बताओगी अपने बाप को? हाँ, क्या बताओगी? दोबारा बोलो ज़रा। तुम दोनों बहनों का अभी इलाज करती हूँ, रुको। दोनों बहनों को बालों से पकड़कर वो कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीदा चाची की 2 पोतियाँ, जो कि इकरा और रिमशा की सहेलियाँ थीं और रोज़ चारों साथ खेलती थीं,
وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئیں، مگر چیخوں کی آوازیں سن کے وہ دونوں رشیدہ چاچی کو بلانے کے لیے واپس بھاگ گئی۔ جب چاچی آئی اور دیکھا تو نسرین دونوں بچیوں کو چھری دکھا کر بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبان کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پہ دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین نے بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چاچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چاچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو لے آئی تھی اس گھر میں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں ہے؟ تم خود ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پہ ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ رشیدہ چاچی غصے سے بول رہی تھی، ٹھیک ہے کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسے بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں گی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ہلکا سا تو یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا حساب لے گا تم سے۔ اقرا اور رمشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چاچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ آپ کی بیٹیوں پہ جو ذرا سا ڈانٹنے پہ آپ کی چاچی نے مجھے میرے ہی گھر میں بے عزت کیا ہے اور ان دونوں کو لے گئی ہے یہاں سے؟ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا دھونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا کے دو چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں بہنوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چاچی ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا، کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم! میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پہ ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کر دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چاچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور رمشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی، بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزرے۔ اقرا اب 15 اور عشا 17 سال کی ہو گئی تھی،
مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی کسی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی، میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دونوں نے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال میں بیڈ پہ پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں محرون کمبل میں لپٹا ہوا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل کو ہٹایا وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی۔ سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے۔ نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آ گیا جو 8 سال پہلے اقرا اور رمشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، امی مت ماریں اقرا کو، امی چھوڑیں، میرے بال نہ کاٹیں، مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن ہی میں زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ کیا ہے؟ ظفر نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ ظفر مجھے اقرا اور رمشا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں ان پر ظلم کرتی نہ میں آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں قطار روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور رمشا اپنی چاچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھیں جب باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ کو بڑھا دیا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے اور وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھیں اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی نہیں تھیں۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پہ چلا گیا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے تنہائی سے خوف آ رہا تھا مگر اب کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔